यस्सु मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। नाज़रीन, आज हम आपके लिए किताब मुक़द्दस में से बड़े सच्चे मोती चुनकर लाए हैं और यकीनन आप इस कलाम से मुस्तफ़ीद होंगे और यकीनन आप और आपके घर घराने, आपके अहबाब भी आज के टॉपिक से बरकत पाएंगे। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि हम हर प्रोग्राम में एक मेहमान को मदऊ करते हैं और आज के जो हमारे मेहमान हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, एजुकेशनिस्ट रहे हैं, खुदा के खादम हैं, खुदा की खिदमत करते हैं और ना सिर्फ खुद बल्कि पूरा ख़ानदान खुदा की खिदमत से सरशार है। और मेरी मुराद है आज के अपने मेहमान से डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम सच्चे मोती में। और मैं हमेशा आपका तारुफ जब करवाता हूँ मैं आपके बुज़ुर्ग से करवाता हूँ। सही मेरी मोहब्बत प्यार जो है वो तो बुज़ुर्गवार से है और उनकी औलाद सारी मेरी दोस्तों की तरह है। और कैसी खुशी की बात होती है कि औलाद दोस्तों की तरह हो। और मैं तो इस घर में डॉक्टर साहब हमेशा इज़्ज़त पाता हूँ। नाज़रीन, इससे पेशतर के हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम करेंगे एक दुआ और दुआ में रहनुमाई करेंगे डॉक्टर सुहेल सैमुअल। हालेलुया, हालेलुया। खुदा पाक रू तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं। तू भला है और तू अपने लोगों को कुव्वत तवानाई अता करता है। तू कादे मुतलक खुदा है जो अपने बंदों की कमज़ोरी में उनको ज़ोर बख्शता है। और इस वक्त ख़ुसूसी तौर पर आए खुदा आज की बिब्लिकल टीचिंग के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे बंदा के लिए आए खुदा बिशप डोमिनिक साहब के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। यीशु के नाम में हमारे होंठों को छू खुदा अल्फाजों का ज़िम्मा लेना और आज का कलाम जो है, जो तेरी आवाज़ है, जो तूने फरमाया, आए खुदा आज उसकी ताबेदारी करते हुए जब हम ये कलाम इसकी टीचिंग तेरे लोगों तक पहुँचाते हैं तो इसके वसीला से बहुत से लोगों के बंधन टूटें और उनकी ज़िंदगी हकीकी तौर पर तेरे कलाम की कुव्वत और कुदरत से धुल जाएं और आए खुदा वो हकीकी दुरुस्त रास्ते पर चलें और जलाल से तेरे पाक कभी कदर नाम को मिले। सुनने वालों को बरकत दे, अपने हाथ को हम पर बढ़ा, यस्सु के नाम में लफ्ज़ों का अल्फाजों का ज़िम्मा ले ताकि लफ्ज़ तेरी कुदरत से आएगा हमारी ज़बानों से थ्रो हो और जलाल तेरे नाम का मिले। मसीह यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। नाज़रीन, आइए हम किताब मुक़द्दस में से 3 आयात की तलावत करेंगे। मेरे साथ निकालिए इमसाल उसका 3 बाब 31, 32 और 33 आयत को। खुदा के कलाम में लिखा है, तुंदखू आदमी पर हसद ना करना और उसकी किसी रवश को इख्तियार ना करना, क्योंकि कजरों से खुदावंद को नफ़रत है लेकिन रास्तबाज उसके महर में राज हैं। शरीर के घर पर खुदा की लानत है लेकिन सादकों के मस्कन पर उसकी बरकत है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। डॉक्टर साहब, आज हमने एक बड़ा प्यारा चैप्टर खोला है और इस साइट पर हम ख़ास तवज्जो देंगे, तुंदखू आदमी पर हसद ना करना और उसकी किसी रवश को भी इख्तियार ना कर। यहाँ पर एक लफ्ज़ हसद आता है। आप हसद के बारे में क्या बयान कर सकती हैं? थैंक यू बिशप डोमिनिक साहब, बड़ा हॉट टॉपिक है ये एंड आल्सो नीड ऑफ टाइम। और नीड ऑफ टाइम। और मैं समझता हूँ कि ये खुदा की आवाज़ है जो खुदा ने आपके दिल में रखी ताकि हम खुदा की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएँ और हकीकी तौर पर वो इस आवाज़ को सुनकर अगर अमल करेंगे तो यकीनी तौर पर बरकत पाएंगे। जब हसद की बात करते हैं तो सबसे पहले आइए हम इस बात को देखते हैं कि हसद कहते किसे हैं। बिल्कुल। हसद जो है
جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب کسی کا زوال چاہنا، کسی کا برا چاہنا، زوال چاہنا. جو نہیں، عداوت، بغض، کینہ، اور ایک اور مطلب بھی ہے جلن. اور یہ میرا خیال آخری لفظ جو ہے میں کہوں گا کہ پہلے جلن ہی ہوتی ہے، باقی کام بعد میں ہوتے ہیں. پہلے کسی کی جلن ہوئی ہے، ہاں جی، کسی سے جلنا. ہاں جی، اور اتنے وسیع معنی ایک لفظ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا لفظ جو 3 ہجوں پر مشتمل ہے، اور اس کے معنی اگر دیکھیں کتنے وسیع ہیں. اور حسد سے بہت ساری زندگیاں تباہ ہوئی ہیں، بہت سارے گھر گھرانے تباہ ہوئے ہیں. آپ اور حسد کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بے شک. سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا. اور کیسی مجھے لیکن آپ کی اس بات پر ایک بڑا خوبصورت ایک شعر بھی یاد آ گیا. سانپ ڈس لے تو ہے تریاق کا امکان بہت. میرے ایک بڑے اچھے دوست کا شعر ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے. سانپ ڈس لے تو ہے تریاق کا امکان بہت، آدمی ڈس لے تو ہر سانس اکھڑ جاتی ہے. زبردست. یہ حسد ہے آدمی کا. کیا ڈسنا. بات ہے، واہ. تو ہم بات کر رہے ہیں سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا، لیکن حسد کو حسد ختم کر دیتا ہے. تو عزیز دوستو، آج یہ ٹاپک جو ہے اگر حقیقی طور پر آپ اس کے تعلق سے سمجھ جائیں تو پھر تھوڑا سا آگے ہم بڑھتے ہیں. دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگ نکل جانے کا ہنر سیکھیے. اور پھر ایک بات اور کہوں گا، حسد سے بچے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم بہت پیچھے چلتے ہیں. تخلیق کائنات کے بعد جب 2 اشخاص اس دنیا میں تھے، حضرت آدم اور اماں حوا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو ابلیس تھا وہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا کہ یہ سارے معاملات اکسانے کے ہوئے. اور اس کے بعد بھی ایک اور واقعہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب قائن اور حابل کو ہم پڑھتے ہیں تو قائن اور حابل کے اندر کیا یہ حسد کی بات نہیں تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اسے؟ 100%، 100% حسد ہی تھا، اور قتل نے جنم ہی حسد کی وجہ سے لیا. قتل کر دیا، بھائی کو قتل کر دے گا. قائن نے حابل کو قتل کر دیا، خون بہا دیا، اور پیچھے کیا تھا؟ حسد. اور دیکھتے ہم کہ 2 بھائی تھے. 2 ہی بھائی تھے. 2 ہی بھائی تھے. پھر پیرنٹس کو بھی اگر ہم لے لیں تو 4 افراد پوری دنیا میں تھے. اگر ایک کا قتل ہو گیا تو اس کا مطلب کہ 25% انسانیت وہیں پہ ختم ہو گئی. اگر ہم دونوں بھائیوں کو، خاندان کو لیں تو پھر 50% انسانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے صرف ایک حسد کی وجہ سے. اور حسد کیا تھا؟ اب جب ہم حسد کی بات کرتے ہیں تو ایکچولی مین جو ان دونوں بھائیوں کے اندر تنازع تھا، یہ تنازع کیا ہے ذرا دھیان سے سنیں. آج بھی ایک خاندان کے اندر رہتے ہوئے ایسے تنازع چلتے ہیں. حسد کی روح، دا اسپرٹ آف جیلسی یا دا اسپرٹ آف انوی، یہ خاندانوں کے اندر، چرچز کے اندر، کنٹریز کے اندر، یعنی اس نے ہر ایریے کو جو ہے وہ اپنی زد میں لیے ہوا ہے. اور اس زد سے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے، یاد رکھیں یہ ایک
مہلک جو ہے وہ مرض ہے. آج کل جیسے کرونا ہے نا، پھر آگے وہ دوسری آئی، تیسری اسٹیج اور چوتھی بھی اب بھی کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے. تو یہ جو ہے حسد جو ہے یہ مہلک ہے، یہ جان نہیں چھوڑتا جلدی. اور جب ہم اس کی وضاحت میں ذرا تھوڑا سا آگے چلیں تو یہ آپ کے روح، بدن اور جان کو برباد کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ یہ آپ کو جہنم میں لے جاتا ہے. حسد خاندانوں کے خاندانوں کے خاندان جو ہے وہ جہنم میں لے جاتا ہے، آپ کے جسم کو کھا جاتا ہے. آپ حسد جب کسی سے کرتے ہیں تو یاد رکھیں، آپ سمجھ آئیں کہ یہ وہ دیمک ہے جو آپ کے اندر ہی اندر جو ہے وہ جاری اور ساری ہے، اور ایک وقت میں آپ کا جسم جو ہے اس کو کھا جائے گی، اس کو برباد کر دے گی. اس لیے حسد سے نفرت کرو. بھائیوں کی بات کر رہے ہیں قائن اور حابل کی. آپ دیکھیں، قائن جو تھا وہ کسان تھا، اور حابل جو تھا وہ چرواہا تھا. بالکل. اور جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں چند روز کے بعد کیا ہوا، لکھا ہے خدا ان کے کلام میں. اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو پیدائش کی کتاب کے 4 باب کے اندر اس کی ڈیٹیل میں وضاحت جو ہے وہ کی گئی ہے. قائن کے لیے لکھا ہے، چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا. اور یہ 4 آیت، اور حابل بھی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو قبول کر لیا. حابل کو قبول کیا اور پھر اس کے ہدیہ کو قبول کیا. اب دیکھیں تھوڑا سا مزید، جب ہم خدا کے کلام میں اس بات کو دیکھتے ہیں، پیدائش 3:7 میں لکھا ہے، خداوند نے آدم سے کہا، اس لیے کہ تو نے میرے کلام کی نافرمانی کی ہے، زمین تیرے سبب سے لعنتی ہو گئی ہے. جیسے ہم نے اس میں پڑھا ہے، جو تلاوت ہم نے کی اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ شریروں کے گھر پر خدا کی لعنت ہے، کیونکہ شر جو شریر سے تھا، اور شریر کون تھا؟ ابلیس تھا. شر سے جو شرارت نکلی اسی کے سبب سے زمین لعنتی ہوئی. ناظرین، جہاں پر ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، کہیں نہ جائیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی، اور میں ہوں آپ کا میزبان بشپ ڈومنک جاوید. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ لعنت بھی حسد کا ایک دوسرا نام ہے، بلکہ حسد کا پھل جو ہے وہ لعنت ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں اس کو ذرا تھوڑا اسی کو ذرا اور کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ حسد جو ہے یہ آپ کو کہاں پہنچا دیتا ہے. موت کی حالت میں آپ کو لے جاتا ہے، اور پھر آپ موت ڈھونڈتے ہیں، آپ کو موت نہیں آتی. قائن کی بد نیتی کی وجہ سے اس نے خفا ہو کر اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا. قائن جو تھا وہ بڑا بھائی تھا، اور حابل جو تھا وہ چھوٹا بھائی تھا. اب دیکھیں، یہ بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی، ان کے درمیان حسد، یہ آغاز سے ہی اس کا جو سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. اب اگر آپ آگے جائیں تو رومیات میں لکھا ہے، جب خدا ان سے پوچھتا ہے کہ تیرا بھائی کہاں ہے، تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا جی وہ کہاں. اپنے گناہ کا اقرار کرنے کی بجائے، اب دیکھیں یہاں پر اس نے بجائے کہ اپنے گناہ کا اقرار کرنے کی بجائے جھوٹ بولا اور کہا کیا میں اس کا محافظ ہوں، اور یہاں پر جھوٹ نے بھی جنم لے لیا ہے. بالکل. اور پھر قائن کا ہدیہ کھیتی کا تھا، اس لیے کہ وہ لعنتی زمین تھی، اور خدا نے جو
ہدیہ تھا اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ دنیا کا پہلا قتل جو ہے وہ ہم پیدائش 30 باب میں دیکھتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے خونی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہوتی، اس کی نسل سے کوئی بھی خدا کو ماننے والا ہرگز نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر ہم کتاب مقدس میں دیکھیں تو 30 آیات جو ہیں وہ حسد کے تعلق سے ہیں۔ 30 بار بائبل مقدس میں حسد کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور اگر ہم یوسف کی بات نہ کریں، حضرت یوسف کی بات نہ کریں جسے اس کے بھائیوں نے بیچ دیا، غلامی میں دے دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاپک پورا نہیں ہوتا، اور ہم تھوڑا سا جمپ اپ کرتے ہیں، ہم یوسف کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت یوسف کے بیچ دینے کے پیچھے کیا سارا لایا عمل تھا، کیوں بیچا گیا تھا؟ سب زبردست، لیکن میں تھوڑا سا 1-2 منٹ جو ہے اسی حابل اور کہن کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم اس پہ آتے ہیں۔ عبرانیوں 11 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی۔ اب دیکھیں کہ جو قائن کی قربانی تھی، نمبر 1 وہ نان بلڈ سیکریفائس تھی، یہ اس کا مین کاز تھا، بغیر خون کے۔ اور پھر دوسری بات دیکھتے ہیں وہ پور کوالٹی کی تھی، یہ سیکریفائس جو قربانی جو تھی۔ اور تیسری بات اس کے ایٹیچیوڈ کا پرابلم تھا، اس کی نیت کا بد نیت، جس کی وجہ سے خدا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس کی قربانی۔ جبکہ حابل کی زندگی کا ہم دیکھتے ہیں کہ حابل کی سیکریفائس بلڈ سیکریفائس تھی۔ اور پھر دوسری بات ہم اس کو جو دیکھتے ہیں کہ 30 باب کی 21ویں آیت میں آدم اور ہوا کا ننگا پن ڈھانپنے کے لیے وہاں پر لکھا ہے کہ ان کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے گئے، یعنی وہاں پر لازمی جو تھا وہ کسی بچڑے کا، لیمب کا خون کیا گیا، اس کو ذبح کیا گیا، اور پھر اس سے چمڑا لیا گیا اور ان کے ننگے پن کو ڈھانکا گیا۔ یوں یہ بلڈ سیکریفائس کا جو سلسلہ ہے وہ ہم وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس لیے مین اس کا کاز جو تھا یہ بلڈ سیکریفائس، اس لیے خدا نے حابل کی قبول کی تھی۔ اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے سوال کی طرف، جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے بھائیوں کے تعلق سے، اب اس کے پیچھے بھی حسد تھا۔ اب جب ہم یوسف کے بھائیوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ہم تو کیوں نہ ایک ورس ہم دیکھ لیں بائبل مقدس میں سے۔ ناظرین میرے ساتھ دیکھیے پیدائش 37 باب اس کی 11 آیت کو۔ یہ ڈاکٹر صاحب اس وقت یہ آیت کول ہوئی جب حضرت یوسف خواب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے کرتے ہیں، اور لکھا ہے اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی۔ بھائیوں کو کیا ہو گیا؟ حسد ہو گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، میں نے درمیان میں سوچا کہ یہ کیوں نہ ہم بائبل مقدس میں سے ہی ورس پڑھ کر آگے چلیں۔ جی کنٹینیو کریں گے ہم اسے۔ جی اب یوسف کے بھائیوں کا تعلق جو ہے، ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ یوسف سے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ اس نے اپنے دل کا راز، وہ بات، وہ ویژن جو خدا نے اس کو شیئر کیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے بھائی بجائے کہ اس بات کو سن کر وہ خوش ہوں گے، وہ تو مجھ سے بغض کرنا شروع کریں گے۔ میں ریفرنس بائبل سے ہی کوٹ کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس سے بغض کرنا شروع ہو گئے جب یوسف نے خواب کو دیکھا۔ پیدائش 37 باب اس کی 5ویں آیت بھی صاحب۔ جی اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، بالکل جی، اور وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے۔ یہ بغض، یہ کینہ، یہ حسد، یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو اب
بات تو دل کی ہے نا، بات کو دل کا وہ سنسیئر پن ہے. کس حد تک کوئی شخص جو ہے، کوئی بھی ہے، زید ہو بکر ہو کوئی بھی ہو، وہ خدا سے کتنا پیار کرتا ہے. خدا ہماری نیتوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے، وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے. وہ جانتا ہے آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا موٹیو کیا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر اس نے دوسرا خواب دیکھ لیا، اور پھر جو آپ نے آیت کی ہے، آیت کوٹ کی پڑھا 11ویں آیت میں، اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی. اور اس کا رزلٹ آگے کیا آتا ہے وہ سب سنیں، وہی پھر قتل کا. اب دیکھیں، یہ میں اب آیت ہی کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ کلام مقدس میں سے اس کا ریفرنس دیں. بدایت 37:18 آیت. بالکل جی. اور جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو بیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا، اس کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور آپس میں کہنے لگے دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈالیں، اور یہ کہہ دیں گے کہ کوئی درندہ اسے کھا گیا ہے. اب دیکھیں یہاں پر پھر جھوٹ نے جنم لیا. پھر جھوٹ نے جنم لیا. جھوٹ تو آغاز سے آ گیا ہے. خدا کے ساتھ ڈائریکٹ کائن جھوٹ بول رہا ہے، اور یہاں پر پھر وہی اسپرٹ. ویسے تو ابلیس شروع سے جھوٹا ہے، اس کا نام ہی ہے، اور جو جھوٹ بولتے ہیں بائبل کہتی ہے جھوٹوں کا باپ ہے وہ جھوٹوں کا باپ ہے. تو اس لیے برائے مہربانی آپ سے درخواست ہے کہ اپنا ایسا باپ بنائیں جو جھوٹوں کا باپ نہ ہو، بلکہ آپ کی تربیت جو ہے وہ سچائی کی طرف آپ کو لے کے جائے کرے. اور پھر جو سچائی کو جان جاتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے. یسوع مسیح نے کہا جب تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کر دے گی. میں راہ، حق اور زندگی ہوں. اور پھر دیکھیں جھوٹ بولا، اور آخر میں ہم اس کو ان شارٹ کرتے ہیں کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے روبن. وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے 22ویں آیت میں، اور روبن نے ان سے بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ، خون نہ بہاؤ، کیونکہ خون تو پہلے ہی بہہ چکا تھا. خون نہ بہاؤ بلکہ اسے اس گڑھے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. کیسی چھوٹا بھائی، یہ بھی چھوٹا بھائی ہے. اور وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اس کے باپ کے پاس سلامت پہنچا دے. اور اب یہاں پر دیکھیں کہ باپ نے اسے ایک خوبصورت لباس بنوا کے دیا تھا جو وہ پہنتا تھا، اور وہ سارے اس بات کو بھی جانتے تھے کہ ہمارا باپ جو ہے، یہ اگر آپ اس لباس کے تعلق سے دیکھیں 23ویں آیت میں ہے. اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بو کلمون کباہ کو جو وہ پہنے تھا اتار لیا، اور اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا، اور وہ گڑھا سوکھ گیا، اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا. اس کی وجہ سے بھی کیونکہ وہ سارے جانتے تھے کہ باپ جو ہے وہ اس کو زیادہ پیار کرتا ہے. یہ بھی ایک حسد کی وجہ. آج بھی ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا آسمانی باپ جو ہم سے پیار کرتا ہے، اور کس لیے پیار کرتا ہے؟ ہم کام اچھے کرتے ہیں، اس کی راہوں پر چلتے ہیں. اگر اس کی راہوں پر چلتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب پھر وہ ہمیں پیار کرتا ہے. اور جسے خدا پیار کر رہا ہے، آسمانی باپ پیار کر رہا ہے، اس سے لوگ بغض رکھتے ہیں. یہاں پر مجھے بڑا اچھا ایک سینیریو اس میں ملتا ہے. یہاں پر باپ پیار کرتا ہے اپنے بچے سے، کیوں؟ اس کی اچھی عادات سے، اچھے کاموں سے. ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ باقی بھائیوں کے لیے کھانا لے کے جاتا ہے، ان کی بھی خدمت کرتا ہے. چھوٹا ہونے کے باوجود وہ سب کی خدمت بھی کر رہا ہے، ان کے لیے خوراک بھی لے کر جا رہا ہے. اور اس وجہ سے اس کا باپ اسے پیار کرتا ہے. اور آسمانی باپ جو ہمیں پیار کرتا ہے وہ ہماری شکلوں صورتوں سے نہیں کرتا، ہماری ظاہری جو ہے شکل صورت اس سے نہیں کرتا، بلکہ ڈاکٹر صاحب وہ کس چیز سے پیار کرتا ہے؟ ہمارے اندر سے. ہمارے اندر کیا ہے؟ جب ہمارے اندر اچھا ہے تو جسے خدا پیار کرتا ہے. ناظرین، بڑی ایک سوچ کی بات ہے. دور حاضرہ میں ہم اسے دیکھتے ہیں
दौरे हाजरा में हम अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र बढ़ा कर देखें, इधर उधर नज़र उठाएं, तो आप देख सकते हैं कि वो लोग जिन्हें खुदा प्यार करता है उनसे लोग हसद करते हैं, और हसद करके ना सिर्फ अपना आप गंवाते हैं, अपने ख़ानदान, अपने लोगों को भी गंवा लेते हैं। और मैं समझता हूँ हसद एक इस तरह की बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं। इलाज क्या है कि हम खुदावंद की तरफ रुजू लाएं और खुदावंद की राहों पर चलें। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। दूसरा एपिसोड इस प्रोग्राम का ज़रूर देखिएगा ताकि आप हसद के मानी से बखूबी वाकिफ़ हों, और ना सिर्फ हम हसद करें बल्कि लोगों पर रश्क करना सीखें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रोग्राम सुच्चे मोती।